आइए हम इस्तकबाल करते हैं मौलाना सुहेल आबिदी का, जिन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है और सांगली में हुसैनी स्काउट्स करके शुरुआत की है। आगा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगा, आज के ब्लड डोनेशन कैंप में देखा गया कि अराउंड 100 ब्लड बैग्स डोनेट की गई है और जिसमें ज़्यादा करके ख़वातीनों का हिस्सा ज़्यादा बड़ा था एंड जवानों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देखा गया है। आगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ज़ाहिर सी बात है, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप इस कदर कामयाब हुआ उसमें सबकी मेहनत है, ख़ास तौर से आपकी टीम की भी और करबला कैंपेन और स्काउट के बच्चों ने भी मेहनत की, बहुत मेहनत की और उनकी सबकी मेहनतें रंग लाई हैं। साथ में मिलके काम करने में जो बरकत है वो हमें इस कैंप में देखने को मिला और महसूस किया। आपने जो कहा कि इसमें ख़वातीन ने शिरकत की, यकीनन एक और चीज़ मैंने देखी कि इसमें दूसरे अक़वाम ने भी बढ़ चढ़ के खिदमत की है और आए हैं और ब्लड डोनेशन में हिस्सा लिया है। लेकिन जो आपने ख़वातीन की तरफ इशारा किया वो हमें तब समझ में आएगा जब हम अपने मकसद को समझें। चूँकि हमारा मकसद इस कैंप के एहतमाम से ये था कि हम पैगाम करबला को आम करें और पैगाम इंसानियत जो करबला का अहम पैगाम है वो दूसरे अक़वाम को भी हम बताएं। लिहाजा जब आप करबला को देखते हैं और करबला की तहरीक को देखते हैं तो करबला की तहरीक सिर्फ़ एक जंग नहीं थी, बल्कि करबला की तहरीक में हर पहलू शामिल था। करबला की तहरीक में जंगी पहलू शायद उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा फ़िक्री पहलू, इंसानी पहलू, सक़ाफ़ती और कल्चरल पहलू, अक़ीदती पहलू, ये तमाम आफाकियत जो करबला की है, इस तहरीक में शामिल होने के लिए जब तहरीक इस तरह की आफाकी हो तो उसमें हर मुआशरे के हर सिन्फ़ को शामिल होना ज़रूरी है। शायद यही चीज़ कूफे वाले नहीं समझ पाए थे, इसीलिए कूफे वाले सिर्फ़ एक मामूली सी जंग समझ रहे थे और उस जंग के लिए ज़ाहिर सी बात है अगर सिर्फ जंग हो तो उसके लिए जवान और मर्द काफ़ी होते हैं, लेकिन जब तहरीक वसी हो तो उसमें सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि मुआशरे के हर फ़र्द को उसमें शामिल होना ज़रूरी होता है। बड़े बूढ़े बच्चे मर्द ख़वातीन सब उसके अंदर शामिल हों। इसीलिए जब इमाम हुसैन मदीने से निकले थे तो हम देखते हैं कि ख़वातीन भी साथ में हैं। अगर इमाम हुसैन सिर्फ मामूली जंग करने जाते तो हरगिज़ ख़वातीन को साथ न ले जाते, छोटे से अली असग़र को साथ न ले जाते, लेकिन हम देखते हैं कि इमाम हुसैन सबको साथ लेके गए। यही नुक्ता कूफे वाले नहीं समझ पाए, इसीलिए वहाँ की ख़वातीन बिल्कुल बेखबर थी क़याम से और उनका बेखबर होना और उनका हिस्सा न लेना क़याम में वो अपना जो मनफी असर होता है वो उस मनफी असर उसने दिखाया कि जब जनाब मुस्लिम ने क़याम किया तो वही ख़वातीन जो बिल्कुल ब्लैंक थी उस क़याम के बारे में, उन्हीं ख़वातीन ने अपने मर्दों के बढ़ते हुए कदम को रोक दिया और क़याम कामयाब न होने दिया। लिहाजा जब क़याम इस तरह का हो, हुसैनी क़याम हो, तो हुसैनी क़याम में औरतें भी साथ देती हैं। जी बेशक सही कहा। जिस तरीके से करबला की माओं ने अपने बच्चों को कुर्बान करके इमाम हुसैन पर बताया कि किस तरीके से फ़िक्र बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी आगा, इसी से पर्टेनिंग एक सवाल है कि आज के दौर में हम देख रहे हैं कि काफ़ी दहशत गर्दों ने इस्लाम को एक गलत पर्सपेक्टिव से बताया जा रहा है। जैसा अब कई जगह पर ISIS है या तालिबान है या अल-कायदा है, उसे एक मुस्लिम टैग के साथ बताया जा रहा है। मीडिया भी काफ़ी उसे गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रही है। क्या जो मीडिया और जो ISIS इस्लाम को पोर्ट्रे कर रहा है, क्या वही इस्लाम है या इस्लाम कुछ और है और बताया कुछ और जा रहा है? यकीनन इस्लाम वो नहीं है और ये तो बहुत वाज़ेह सी बात है, लेकिन
ایک پروسیس ہے جس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. اصل میں ان کو اسلام نابود کرنا ہے, اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ان کا ارادہ ہے, لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ اس طرح سے آسانی سے مٹایا نہیں جا سکتا. سب سے پہلے اس اسلام کو بدنام کرنا ہے, اور اس بدنام کرنے کے بعد پھر عوامی تحریک سے, عوامی صرف بادشاہوں اور سلطنت اور قدرت کے بل پر نہیں بلکہ عوامی نفرت کے بل کے اوپر اسلام کو مٹایا جائے. یہ ایک پروسیس ہے. بتایا جا رہا ہے وہ اسے نیست و نابود کرنے کے لیے بتایا, بالکل اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے, اور یہ خود انہی کے بنائے ہوئے لوگ ہیں. اب ایسے دور میں جب کہ اسلام کی چھبی کو الٹ کے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ ایک مرحلہ ہے, اگر یہ مرحلہ کامیاب ہوتا ہے تو دوسرا مرحلہ اسلام کو نیست و نابود کرنے کا مرحلہ آئے گا. ہمیں اس مرحلے کو سنجیدگی سے سمجھنا ہے اور اس کے مقابلے میں آنا ہے اور کھڑے ہونا ہے. اور یہ اس طرح کے پروگرام ہمیں وہ موقع دیتے ہیں کہ دوسری اقوام کے سامنے اسلام کا صحیح پہچان, اسلام کی جو صحیح پہچان ہے اور انسانیت کا پیغام ہے, ہم اسے بتائیں. اور یہی وہ طریقہ ہے ان سب پروپیگنڈے سے مقابلہ کرنے کی. جہاں تک ہماری وسعت ہے اور توانائی اور طاقت ہے, میڈیا کا ہم استفادہ کرتے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے. جو بڑی بڑی میڈیا ہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں, لیکن اسی طرح کے جو ڈاکومنٹری آپ بنا رہے ہیں اور جو کوشش کر رہے ہیں وہ اسی کوشش کی ایک کڑی ہے. جی بے شک آغا, میڈیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ہم ہماری کوشش ضرور کر سکتے ہیں. آغا یہ جو بلڈ ڈونیشن کیمپ آپ نے آرگنائز کیا ہے, اس سے آپ اسلام کا کیا میسج بتانا چاہتے ہیں؟ کربلا کا کس نقطے کو آپ اس سے فوکس کرنا چاہتے ہیں اس بلڈ ڈونیشن کیمپ سے؟ جی, آج جس طرح سے کہ آج کی جو مناسبت ہے 28 صفر, جس میں پیغمبر رحمت کی وفات کا دن ہے اور اس امام کی شہادت کا دن ہے جو کرم و جود و سخا میں یکتائے روزگار ہے, تو ہم اس دن ان بزرگوار اور تمام اہل بیت اطہار اور امام حسین نے جو انسانیت کے لیے قربانی دی, اس قربانی اور ان کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں. اور ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی ایک عزا کا ایک طریقہ ہے. عزاداری کے سلسلے میں جو تاکیدات کی گئی ہیں, کہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ اس عزا کی شکل کیا ہے, کس طرح کی عزاداری. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے بہت سی عبادتیں ہیں, اس کی ہر شکل اور اس کے اسلوب طور طریقے معین کیے گئے ہیں. مثلا نماز اس طرح سے پڑھی جائے گی, اتنے رکعت پڑھی جائے گی, اتنی رکعت میں زور سے پڑھا جائے گا, اتنی رکعت آہستہ سے پڑھی جائے گی, لیکن عزاداری کی شکل نہیں بتائی گئی ہے, کیونکہ عزاداری کی کوئی خاص شکل نہیں ہے, ہر طرح سے عزاداری کی جا سکتی ہے. اصل بات وہ پیغام ہے. امام حسین کے پیغام کو اگر ہم پہنچا سکیں, جس شکل میں ہم امام حسین کے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں, وہ عزاداری ہے. ہم نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا تاکہ یہ رسول اللہ کی وفات اور امام حسن کی شہادت کا دن ہے. واقعاً اگر انسانیت سمجھے تو انسانیت آج سوگوار ہے. تو ہم تمام انسانیت, ہر فرد بشر کو, چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کا ہو, اس عزاداری میں شامل کرنے کے لیے اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہم نے یہ اسلوب اپنایا. اور ہم نے دیکھا کہ ہاں واقعاً دوسرے اقوام سے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. تو یہ ایک طرح کی عزاداری ہے. ہم نے یہاں پر عزاداری کی ہے ایک دوسرے طریقے سے. ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ امام حسین کا پیغام پہنچانے کے لیے ہمیں اپنا خون بہانا ہو تو ہم خون بہا کے بھی ہم حاضر ہیں. ہم اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے امام حسین کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں, اور اس طرح سے اپنے خون کا نذرانہ دیں کہ امام حسین کا پیغام بھی پہنچے. اور امام حسین نے جو انسانیت بچانے کے لیے جو کام کیا ہے وہ بھی اس ہمارے خون کے نذرانے میں یہ جھلکے, یہ تصویر آئے کہ ہم اس خون کو ہدیہ دے کر دوسری جانیں ہم بچا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک عزاداری کا طریقہ ہے, اور عزاداری کا طریقہ بہت سا ہو سکتا ہے.
جی بے شک، جس طریقے سے امام حسین کے خون نے اسلام اور انسانیت کو بچایا، اس طریقے سے ہم بھی عزاداری کو اس طریقے سے نبھا رہے ہیں کہ ہم ہمارا خون دے کر کئی جانیں بچا رہے ہیں۔ آغا آپ نے بھی بتایا کہ دوسرے مذہب کے لوگوں نے بھی آ کر کافی حصہ لیا ہے اور انہوں نے بھی کافی اپریشیٹ کیا ہے اس چیز کو۔ یہ ہم کافی جگہ پر دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے مذہبوں، ہر مذہب کے اندر ایک اتحاد بن رہا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں؟ ہمیں اسلام کا پیغام تمام انسانیت کو پہنچانا ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور ہم اگر امام زمانہ کے منتظر ہیں تو یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو پورے عالم میں ان کی حکومت ہوگی اور ان کے ساتھ تمام اقوام عالم ہوگی۔ وہ اس لیے کیونکہ ان کا کام آفاقی ہے، ان کا کام یونیورسل ہے، ان کا پیغام یونیورسل ہے۔ وہ امام کسی خاص قوم کی حاکمیت نہیں چاہ رہے ہیں۔ امام کا کام بہت واضح ہے، مظلوموں کی حمایت اور ظالم کے مقابلے میں ظلم کو ختم کرنا ہے۔ ظلم کا خاتمہ ایک یونیورسل پیغام ہے اور مظلوم کی فوقیت، مظلوموں کی حاکمیت، یہ یونیورسل ہر انسان کی چاہ ہے۔ کسی ایک خاص فرقہ، ایک خاص مکتب کی بات نہیں ہے۔ تو جو امام کا پیغام یونیورسل ہے تو ہمیں بھی، اور اسلام کا پیغام بھی یہی ہے، اصل میں یہی ہے کہ اسلام کا ہی پیغام ہے یہ یونیورسل پیغام، ایک آفاقی پیغام۔ تو ہمیں اس آفاقی پیغام کو پہنچانا ہے دنیا میں، اور اس آفاقی پیغام کو پہنچانے کے لیے سب سے اچھا پلیٹ فارم کربلا ہے، کیونکہ کربلا بھی وہ بھی یہی ہے۔ آپ جب امام حسین نے جو کربلا میں جس قیام کا آغاز کیا، وہ قیام آفاقی تھا، پوری انسانیت کے لیے تھا، تمام انسانیت کے لیے، کسی خاص فرقے کے لیے نہیں تھا۔ اسی لیے خود کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ عیسائی، جناب وہب حالانکہ عیسائی تھے لیکن امام کا انہوں نے ساتھ دیا۔ حتیٰ بعض حکایتوں میں ملتا ہے، بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ ہندوستان سے بھی کچھ لوگ گئے تھے، وہ پہنچ نہیں پائے، اور آج بھی ان کی نسل کے لوگ موجود ہیں۔ یعنی اس طرح سے کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ راجا تھے یہاں کے، اور وہ وہاں امام حسین کی مدد کرنے کے لیے وہاں گئے، اور جب وہاں پہنچے تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سے ان کی نسلوں نے عزاداری کرنا شروع کیا، اور آج بھی اپنے آپ کو حسینی برہمن کہتے ہیں۔ تو امام حسین کے پیغام میں آفاقیت ہے، اور اصل جو ہمیں دنیا کو تیار کرنا ہے امام زمانہ کے لیے، وہ اس کا ذریعہ امام زمانہ ہی امام حسین ہے، کیونکہ جب امام زمانہ آئیں گے تو پوری دنیا کو خطاب کریں گے، یا اہل العالم، پوری دنیا کو خطاب کریں گے، ہر قوم کے لوگوں کو، کہ اے اہل عالم، ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اپنے آپ کو امام حسین سے پہچنوائیں گے۔ تو لہٰذا اس کی ضرورت یہ ہے کہ امام حسین کا پیغام آفاقی ہے، اس کو ہم کسی قوم میں محدود نہیں کر سکتے، اور وہ پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے۔ آغا ایک دو سوال اور، جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ کربلا کا جو میسیج ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، ہیومینٹی کے لیے ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ دا کربلا کیمپین جو شروع ہوا ہے الحمدللہ آج وہ پورے دنیا میں پھیل چکا ہے، اور انہوں نے ارسپیکٹیو آف دی سچویشن یا جگہ یا لوگ یا ذریعہ، انہوں نے سب کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ جس طریقے سے جب عید الاضحیٰ تھی تب انہوں نے ماس قربانی کر کشمیر میں مدد کی، اب چنئی فلڈس کے ٹائم پر انہوں نے کافی اچھا اماؤنٹ وہاں پر اور کافی میڈیسن کھانا سب کچھ بھیجا ہے۔ تو آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، اور کربلا کیمپین کے بارے میں آپ آگا ذرا تھوڑی اور روشنی ڈال سکے تو؟ جی، میں ان کے لوگوں کے کام کو سراہوں گا اور ان کی بصیرت کو سلام کروں گا۔ یہ ایسے جگہ یہ کام کا انہوں نے آغاز کیا ہے کہ جہاں پر ابھی بہت سے لوگوں نے کربلا کی اس آفاقیت
کے ساتھ کربلا کو درک نہیں کیا اور اتنی وسعت اتنے بڑے پیمانے پر کام نہیں شروع کیا ہے. یہ اس قافلے کے قافلہ سالار ہیں, یہ امیر کارواں ہیں, اور میں ان سے کہوں گا کہ آپ بڑھتے رہیے, اگرچہ آپ کم ہی کیوں نہ ہوں لیکن آپ چلتے رہیے اس راہ کے اوپر, دھیرے دھیرے یہ قافلہ بڑا ہوتا ہی جائے گا انشاءاللہ, اور لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے. جی, جس طریقے سے امام حسین کا قافلہ بھی کافی چھوٹا تھا مگر آج وہی قافلہ ہے جسے یاد کیا جاتا ہے. آغا ایک اور سوال جو آخری سوال ہے ہمارا کہ آغا آپ نے جو حسینی اسکاؤٹس کر کے جو چالو کیا ہے, کیا اس کے پیچھے آپ کی پلاننگ کیا تھی؟ یہ آپ نے بچوں کے لیے شروع کیا ہے تو اس سے آپ بچوں میں کیا چینج دیکھنا چاہتے ہیں, یا 5 سال یا 2 سال بعد آپ ان میں یا اس سوسائٹی میں کیا چینج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جی, ہم نے حسینی اسکاؤٹ جو شروع کیا, اسکاؤٹ اس لیے شروع کیا کیونکہ نوجوانوں میں ہم نے دیکھا کہ اگر ہم ان کو جو ہمارے معاشرے میں جو اخلاقی بے راہ روی ہے, بچہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اخلاقی طور پر جو ناامنی ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں, اگر اس سے ہم اپنے جوانوں کو بچانا چاہتے ہیں تو محض نصیحتیں کر کے اور اپنی صرف گفتگو سے اور پڑھا کے اخلاقی مفاہیم بتا کر ان کے اندر ہم اخلاق کو اتار نہیں سکتے. میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے یہاں درس اخلاق اس زبان میں ہونا چاہیے جو زبان نوجوانوں کی اور جوانوں کی ہے, اور وہ زبان ایکٹیویٹی ہے, لرننگ بائی ڈوئنگ ہے. اور ہم نے اسکاؤٹ میں یہی دیکھا کہ اسکاؤٹ میں درس اخلاق زیادہ نہیں پڑھایا نہیں جاتا بلکہ جو کچھ ہے وہ کرایا جاتا ہے, عملاً ایکٹیویٹی بیس وہاں پر سب کچھ ہوتا ہے. اور اسکاؤٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایکٹیویٹی اتنی الگ الگ طرح کی اس کے اندر ایکٹیویٹی ہے کہ, اور پازیٹیو ایکٹیویٹی. تو اگر ہم اپنے نوجوانوں کے جو وقت ہے ان کو اس طرح کی پازیٹیو ایکٹیویٹی سے ان کو آکیوپائی کر لیں تو وہ خود بخود بہت سے بے راہ رویوں سے ان کو نجات مل جائے گی, بری سنگت سے ان کو نجات مل جائے گی. اور جو آج جو میڈیا نے ایک ورچوئل دنیا بنا رکھی ہے اور لوگ اس کے اندر کھو رہے ہیں, ہماری نسلیں اس کے اندر کھو رہی ہیں, ہم اسکاؤٹ کے ذریعے سے ان کو حقیقی دنیا سے روشناس کر سکتے ہیں. اور اسکاؤٹ میں ہم نے یہ محسوس کیا, جب سے ہم نے اسکاؤٹ شروع کیا ہے ہم نے محسوس کیا ہے کہ بہت سی چیزیں جو بہت مشکل سے حاصل ہوتی ہیں, مثلاً سادہ زندگی کرنا, ہم اسکاؤٹ میں محسوس یہ دیکھ رہے ہیں کہ سادہ زندگی گزارنے کو بچے انجوائے کر رہے ہیں. اور یہ بہت فرق ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم بہت پریشر کر کے ان کو یہ سمجھائیں کہ سادہ زندگی بہت اچھی چیز ہے اور سادہ زندگی گزارنی چاہیے, اور یہ کہ لیکن وہ پریکٹیکلی اس طرح سے وہ زندگی گزارنا, ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آ رہا ہے کہ اسی سادگی میں انجوائے کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور یہ اسکاؤٹ کا کمال ہے. لہٰذا ہم نے اس اسکاؤٹ کو شروع کیا ہے اور ہم اخلاقی تبدیلیاں ان کے گفتار و رفتار اور کردار میں دیکھنا چاہتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ چند اخلاقی مفاہیم سے آشنا ہو گئے, کہیں بیٹھے تو وہ تقریر کر سکیں, صرف یہی نہیں بلکہ بڑا کام کر سکیں, ٹیم ورک کام کرنے کا ان کو سلیقہ آئے. اور یہ بھی ہم نے جو آرگنائز کیا, ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں, بہت کم عرصہ گزرا ہے, لیکن اسی کم عرصے میں ہم نے جو بچوں میں تبدیلیاں دیکھیں, اتنا بڑا قدم اٹھانے کا ہمیں حوصلہ مل گیا کہ ہمارے پاس اتنی ٹیم ہے جو اتنا بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں, اور اٹھایا, اور آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ بہت کامیاب ہوا. جی آغا, جیسا بہت اچھا ایک پوائنٹ کہا گیا, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ایک بتایا کہ ورچوئل ورلڈ ہے وہ شاید ہمیں دوسروں جو ہمارے سے بہت دور ہے ان سے ہمیں کافی قریب لے جا رہی ہے, لیکن جو ہمارے قریب ہے ان سے شاید ہمیں کافی دور لے جا رہی ہے. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے.
آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ یہ ڈاکومنٹری بنا کر اس کو دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں. ہم نے تو صرف سانگلی میں کیا ہے اور آپ اس کے پیغام کو دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری سب کی، آپ کی بھی وہی کوشش ہے، ہماری بھی وہی کوشش ہے کہ امام حسین کا جو میسج ہے وہ پوری دنیا میں پہنچے. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا سہیل عابدی، جو حسینی اسکاؤٹ کے اسکاؤٹ ماسٹر اور بلڈ ڈونیشن کیمپ کے آرگنائزر بھی ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ہدایت عطا ہو. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت، التماس دعا. خدا حافظ.